समेटा, 1,24,000 अंबिया को कमो पेश बनाया। फिर किसी ने कहा ये भी ज्यादा है, एक जगह ये हुस्न क्या दिख सकता है, तो फिर वो सबका हुस्न समेट कर एक जात बनाई है जिसको आमिना का लाल मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। और अगर नारा लगाओ तो फिर अली जैसा लगाओ कि कभी दीवार हिलती है, कभी दर कांप जाता है, अली का नाम सुनकर अब भी खैबर। नारा लगाओ तो फिर अली याद आना चाहिए, मेरा मौला याद आना है। हाँ, वरना फिर ना लगे, इसलिए कि जुमले पर एतराज मत करना, ये मेरा अपना ज़ौक है। ना मर्दों की तरह नारा लगने की बजाय शाह मर्दा की याद आना चाहिए, नारे शाह मर्दा की याद आना चाहिए। हाँ, अब भी ये नारे में इतना दम है कि कभी दीवार हिलती है, कभी दर कांप जाता है, अली का नाम सुनकर अब भी खैबर। और ये खैबर की बात है, मैंने तो देखा है कि लोगों का दिल कांप जाता। उम्मुल मोमिनीन ने पूछा या रसूल अल्लाह, आप ज्यादा खूबसूरत हैं या वो मिस्र के वाली हजरत सैयदना यूसुफ? तो मेरे आका ने फरमाया आयशा, मेरे हुस्न का सिर्फ एक हिस्सा सिर्फ एक हिस्सा मेरे भाई यूसुफ को दिया गया। अल्लाह, ये एक हिस्सा मेरे भाई यूसुफ को दिया गया। तो हुआ क्या? वो कहा औरतों की उंगलियां कट गई। मैंने कहा बिल्कुल कटी है, उंगलियां कटी है। यूसुफ को सर से लेके पैर तक देखा अलैहिस्सलाम, तो औरतों ने काटी नहीं बल्कि उंगलियां कट गई है। लेकिन ये हुस्ने मुस्तफा है, वहां हुस्ने यूसुफ को देख के उंगलियां टुकड़े हो गई। और हुस्ने मुस्तफा बहुत बड़ी चीज है, सिर्फ उंगली देखकर चांद टुकड़े हो गया। लेकिन खास बात सुनो, ये भी नहीं, खास बात सुनो, यूसुफ को देख के उंगलियां टुकड़े हुई, इनकी उंगली देखकर चांद टुकड़े हुआ। लेकिन औरतों की उंगलियां टुकड़े हुई और टुकड़े रह गई, जुड़ने का सबूत नहीं मिलता। ये हुस्ने मुस्तफा है, देखकर टूटता भी है और जुड़ता भी। वाह वाह वाह। तो फिर ये बताना, बड़ा तो मैं ही हूं लेकिन महबूब मेरा ये इतना है, महबूब मेरा इतना है कि अपनी कुर्सी पर मैं इसको बिठा रहा हूँ बिला तमसील, करोड़ बार बिला तमसील। सब नफ्सी नफ्सी कह रहे हैं और अल्लाह अपने अर्श पर अपने महबूब को बिठा रहा है, अपनी कुर्सी पर अपने महबूब को बिठा रहा है। और इसी पर बस नहीं, महबूब के हाथ में झंडा दिया जा रहा है, उसी को लिवाउल हम्द कहते हैं। और फिर महबूब को झंडा लेकर किसको दे रहे? ये भी बड़ी बात है। अली, जंगों में मेरा झंडा तूने पकड़ा है। ओ नंबरदारे नबी, जब जंगों में मेरा झंडा तूने हाथों में था तो आज मकामे महमूद मुझे दिया गया है। लेकिन मेरे पास ये झंडा मेरे सदके में तू लेकर के खड़ा। अब ये महशर हो क्यों रहा है मुल्ला जी? क्यों हो रहा है महशर? इसलिए हो रहा है सबको जमा करके जन्नत और जहन्नम का फैसला तो हमने कर दिया, आखिरी जलसा भी नबी का करेंगे, खुद भी उनकी शान बयान करेंगे, सबसे करवाएंगे, नबियों से करवाएंगे, वलियों से करवाएंगे। हत्ता कि जब अल्लाह उनकी शान बयान करेगा, अंबिया बयान करेंगे, औलिया बयान करेंगे, मोमिन बयान करेंगे, तो काफिर भी सबको देखकर वो भी बोल, कमरे में बैठ के जो गालियां देते हैं ना, वो भी उस दिन बयान करेंगे। कर बयान, ओ यूट्यूब किया पाओ, कर बयान, ओ नुत्फे नातकी को आखिरी जलसे में तो तुम्हारे बाप को भी बयान करना पड़ेगा। हर मसलक वाला, हर इलाके वाला, हर फिक्र वाला, हर नजर वाला उनकी शान बयान करेगा।
اور پورا محشر شان میں گونج جائے گا. اپنے تو بولیں گے, غیر بھی دوسرے بھی بولیں, سب شان بیان کریں گے. اسی لیے کہا گیا, میرے استاد زمن کہتے ہیں فقط اگر اردو زندہ ہے تو پھر یہ فقط بھی کوئی فقط بیان کر رہا ہے. فقط آتا کہاں ہے؟ فقط آتا کہاں ہے؟ ہندی والوں کو صرف اتنا سمجھا دوں, فقط وہی بولا جاتا ہے جس کو صرف اور اونلی لوگ بولتے ہیں. اونلی صرف اور اونلی فقط کا ترجمہ اونلی, صرف اسی کو کہتے شان مصطفیٰ. ہمیشہ یاد رکھنا, جو مذاہب ہوتے ہیں تو مذہب کا اعتبار مذہب لانے والے کی بنیاد پر ہوتا ہے. مذہب جو لاتا ہے اسی کی بنیاد پر اس مذہب کا اعتبار ہوتا ہے, اور مذہب کے حوالے سے دکھانے والی دلیلیں نہیں ہوتی, بس لانے والے کو دیکھ کر کے سمجھنا ہوتا ہے کہ بات کتنی سچی ہے اور بات کتنی سچی نہیں ہے, اس پر کتنا اعتماد ہو سکتا ہے اور اس پر کتنا اعتماد نہیں ہو سکتا. مثال کے طور پر ایک چیز ہے, توجہ فرمائیں میرے جوانوں کی خصوصی توجہ, اس لیے کہ بات عظمت رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے. اگر کوئی بندہ ماہ رمضان المبارک کا چاند دیکھے اور چاند دیکھ کر وہ آ کر کے کہے کہ میں نے چاند دیکھا ہے, اور وہ بندہ جھوٹ بولتا ہو, تو بتائیں کہ کیا اس کے چاند دیکھنے کی بات کوئی قبول کرے گا اور اس پر کوئی روزہ شروع کرے گا یا اس پر کوئی عید منائے گا؟ نہیں منائے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے چاند دیکھا نہیں دیکھا. اچھا, یہ بات بھی کتنی یقینی ہے, ہر مذہب کا آدمی مانتا ہے کہ چاند موجود ہے, لیکن اس کے باوجود بھی دیکھا, پہلی شب کو چاند طلوع ہوا, یعنی 29 کا چاند ہوا یا 30 کو چاند ہوا, اس بات پر صرف چاند موجود ہے سب کو یقین ہے, چاند موجود ہے سب کو یقین ہے. اس میں کوئی فرقہ واریت نہیں ہے, اس میں کوئی مذہبی گروپ بندیاں بھی نہیں ہیں, اس میں کوئی اختلاف بھی نہیں ہے, سب کا اطمینان ہے, یقین ہے, سب متفق ہے کہ چاند ہے. لیکن چاند ہے مگر دیکھا کہ نہیں دیکھا, اس پر یقین نہیں ہو رہا ہے. وجہ کہ بولنے والا سچ جو بول رہا ہے وہ سچا نہیں ہے, وہ جھوٹ بولتا ہے. کبھی وہ چوری بھی کرتے ہوئے پکڑا گیا, اس لیے اس کی بات پہ اعتماد نہیں ہوگا. اسی طرح اس کی ماں شریف نہیں تھی, اس بات پہ بھی اس پہ اعتبار نہیں ہوگا. اس کا ابا اچھا نہیں تھا. طرح طرح کی باتیں لوگ کریں گے. میں بہت لمبی چوڑی اگر چاند دیکھنے والے پہ بات کروں تو پھر میں آمنہ کی چاند پر کیا بات کر سکوں گا, لیکن اتنا ضرور آپ توجہ فرمائیں, اللہ اکبر, چاند دیکھا یا نہیں دیکھا کردار کی بنیاد پر لوگ قبول کر رہے ہیں یا نہیں قبول کر رہے ہیں. لیکن اگر وہی بات سید نور میاں کہہ دیں, وہی بات معین میاں کہہ دیں, وہی بات مفتی صاحب کہہ دیں, تو لوگ آنکھ بند کر کے اعتماد کر لیں گے کہ چاند دیکھنے کی گواہی دی گئی ہے. مجھے بتاؤ, اللہ اکبر, جس چاند کے وجود کا سب کو اقرار ہے, جب اس کے دکھنے نہ دکھنے کے ثبوت پہ کردار کو اتنا عمل دخل ہے, تو وہ خدائے وحدہ لا شریک جس کی ذات پر ہر ایک کو یقین نہیں ہے, ہر ایک اس کو مانتا نہیں ہے, کوئی لات کو مانتا ہے, کوئی حبل کو مانتا ہے, کوئی عزا کو مانتا ہے, کوئی کسی کو مانتا ہے اور کسی کو مانتا ہے. اور امتحان تو دیکھو اللہ کا امتحان تو دیکھو, سارے خدا نظر آ رہے ہیں, سارے خدا نظر آ رہے ہیں. دریا کو خدا مانا نظر آ رہا ہے, سمندر کو خدا مانا نظر آ رہا ہے, ستاروں کو خدا مانا نظر آ رہا ہے, پہاڑوں کو خدا مانا نظر آ رہا ہے. لیکن جو سچا خدا ہے وہی نظر نہیں آتا, اور جو نظر آتا ہے وہ خدا نہیں ہو سکتا. جو خدا ہے وہ نظر نہیں آتا, لیکن اللہ اکبر, ایسا چھپا ہے, ایسا چھپا ہے, ایسا چھپا ہے کہ سدرہ پہ رہنے والا جبریل بھی نہیں دیکھ سکتا. واہ 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 واہ, ایسا چھپا ہے کہ جو آدم کو آ کر کے بتائے کہ خدا ہے,
وہ جبریل بھی نہیں دیکھ سکتا. اب جبریل نہیں دیکھ سکتا تو پھر کون دیکھ سکتا ہے؟ اللہ اکبر. لیکن وہ خدائے وحدہ لا شریک نے اس دنیا کے گورکھ دھندوں کی کھلی ہوئی منڈی میں جب اپنی توحید کے پتے کے لیے کہ خدا ہے، ارے جان نکل گیا ہے، اس کے لیے کردار اتنا بلند ہونا چاہیے منوانے کے لیے تو خدا ہے. اس کی خبر کے لیے کردار کتنا بلند چاہیے تھا، اور جس کو یہ خبر لے کر زمین پہ بھیجا. اللہ اکبر. سب نبی آئے، سب نے یہ منصب ادا نہیں کیا کہ پوری کائنات کو کہیں کہ خدا ہے، کہ وہ کائنات کے لیے آئی نہیں تھے. بے شک بے شک. کائنات کے لیے وہ آئے ہی نہیں تھے. سب کا دائرہ کار قرآن شاہد ہے صرف اپنی قوم تک محدود ہے. قوم کے آگے کوئی نہیں جاتا. اٹھا کے دیکھے اللہ اکبر. قرآن کی سورت الہود اٹھا کر کے دیکھے، اسی طرح سورت البقرہ اٹھا کر کے دیکھے، سورت القصص اٹھا کر دیکھے، اسی طرح سورہ نو اٹھا کر دیکھے. غرض کے سورتیں پڑھ لے، قوم کے آگے کوئی نہیں ہے. قوم کے آگے سار نبی صرف قوم کے لیے نبی بن کر آئے. ایک ذات ہے تنہا، ایک سبحان اللہ سبحان اللہ. جو سدرا کے مکین کا بھی رسول ہے، ہائے ہائے ہائے. اور تحت الثرا کے کیڑوں کا بھی رسول ہے. واہ 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 واہ. اندازہ تو فرمائے کیا بات ہے. یہ سبحان صرف اللہ. ایک ذات ہے، آمنہ کے لال کی ذات. جس سدرا، بلکہ سدرا نیچے رہتا ہے، سدرا نیچے رہتا ہائے ہے، ہائے. جو سدرا کے بھی اوپر ہے اسے عرش کہتے ہیں. اور عرش میں علماء سمجھیں گے، آپ سمجھے یا نہ سمجھے، لیکن راجودھ پور کی زمین ہے، پڑھے لکھوں کا مجمع ہے، لیکن سدرا کے اوپر عرش ہے. اور عرش پر عالم امر جو ہے، اللہ عالم خلق جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے. اللہ اللہ اس کی چھت پر عالم خلق ختم ہوتا ہے، اس کے اوپر عالم امر ہے. اب نہ وہاں ٹائم ہے، نہ وہاں زمان ہے، نہ وہاں مکان ہے. نہ جہاں زمان ہے نہ وہاں مکان ہے، وہاں آمنہ کے لال کے قدم ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ. میرے امام کہتے ہیں زہے عزتو اطلاع محمد، زہے عزتو. اگر عظمت مصطفیٰ سننے آئے ہیں اور سب نبی کی عظمت پہ قربان ہے تو یہ محفل کو دیجیے اور چیلن کی طرح نہ سننا، بلکہ علی کے وفاداروں کی طرح سننا. توجہ فرمائے. زہے عزتو اطلاع محمد کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد. اندازہ کریں وہ عرش کا بھی رسول ہے، وہ جبریل کا بھی رسول ہے، وہ میکائیل کا بھی رسول ہے. کس کس کے نام لوں؟ نام لے کے وقت آپ کا جو ہے وہ میں طویل نہیں کرنا چاہتا، لیکن اتنا ضرور کہوں گا، یاد رکھنا وہ نبیوں کے بھی نبی ہیں. بے شک. نبی صرف قوم کے نبی ہوئے، تنہا میرا نبی ہے. ہائے ہائے ہائے. جودھ پور کے مسلمانوں یہ اپنے نبی کی شان ہے. سبحان اللہ سبحان. وہ نبیوں کا بھی نبی ہے. اور آپ کو بتاؤں، اندازہ کریں، بہت اہم پوائنٹ پہ گفتگو آ رہی ہے. وہ نبیوں کا بھی نبی ہے، اور سارے نبی ان کے امتی ہیں. توجہ فرمائیں، سارے نبی ان کے امتی ہیں. اور جو امت کو نبی سے نسبت ہوتی ہے، جو امت کو نبی سے نسبت ہوتی ہے، آدم سے لے کے عیسیٰ تک ہر نبی کو میرے نبی سے وہی نسبت ہے. جو امتی کو نبی سے نسبت ہوتی ہے وہی نسبت نبیوں کو میرے نبی سے ہے. مطلب کیا کہ امتی کی رسائی نبی تک ہوتی ہے، امتی کی رسائی نبی تک ہوتی ہے، اور نبی کی رسائی خدا تک ہوتی ہے. تو ہم صرف امتی نہیں ہیں، ہم صرف امتی نہیں ہیں، آدم سے لے کے عیسیٰ تک سب میرے نبی کی امت میں شامل ہے. اب مجھے بتاؤ، اب مجھے بتاؤ، اب مجھے بتاؤ، لوگ عظمت مصطفیٰ کا عنوان دے کے کیا امتحان لیتے ہیں؟ ارے جس کی امت میں منہ
موسیٰ جیسا نبی ہو اور آدم جیسا نبی ہو اور عیسیٰ جیسا نبی ہو، جب اس نبی الانبیاء کے امتی میں انبیاء ہو تو میرے نبی کی شان کا عالم کیا ہو؟ نعرہ رسالت، عظمت امام الانبیاء علامہ سید امین القادری صاحب قبلہ. آپ میرے بھائی اللہ جزائے میرا نام کا نعرہ نہ لگے، صرف حضور کے نام کا نعرہ. توجہ فرمائے، وہ نبی الانبیاء ہے، وہ نبی الانبیاء ہیں. اور ایک بات آپ کو بتاؤں، سارے نبی ان کی امت میں شامل ہیں. اسی لیے تو ہمارے مرشد سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی فرمایا کرتے تھے، مجھے فخر ہے، توجہ، مجھے فخر ہے اس بات پر کہ میں آخری نبی کا امتی ہوں. سبحان اللہ. اس پہ توجہ، حسینی سید ہونے پہ فخر نہیں ہے. توجہ غور فرمائے، حسینی سید ہونے پہ فخر نہیں، غوث العالم ہونے پر بھی فخر نہیں ہے، قطبۃ الکبریٰ ہونے پر بھی فخر نہیں ہے. سبحان اللہ. اندازہ فرمائے، فخر ہے تو کس بات پر؟ آخری نبی کا امتی ہونے پر. مطلب کیا ہے؟ ارے آخری نبی کی نسبت کتنی بڑی ہے، کتنی بڑی ہے، کتنی بڑی ہے کہ اللہ اکبر، اللہ کے 70 نبیوں نے دعا کی، مولا ہمیں محمد الرسول اللہ کا امتی بنا دے. ذرا توجہ تو فرمائے. تو میرے عنوان کی طرف میں جلدی آ جاؤں. چاند کے ثبوت کے لیے کردار اتنا اجلا ہونا ضروری ہے، تو خدا کے وجود کے ثبوت دینے والے کا کردار کتنا اعلیٰ ہونا چاہیے تھا، کتنا بلند ہونا چاہیے تھا. اور وہ بھی بولنا کس نے؟ ایک نمبر. ایک بات اور سن لیں، میں تمہید عرض کر رہا ہوں، لیکن جو چاند کی شہادت دینے آئے گا، اگر وہ راجستھان میں شہادت دے گا، توجہ کرنا، اگر راجستھان میں شہادت دے گا تو وہ راجستھان کی زبان میں شہادت دے گا، وہ عربی میں شہادت نہیں دے گا. اسی طرح اگر وہ ممبئی چلا جائے، وہاں کی زبان میں شہادت دے گا. اسی طریقے سے اگر وہ دلی چلا جائے، اسی طریقے سے قیاس کر لیں، ورنہ شہروں کے نام میں وقت چلا جائے گا. تو جس علاقے میں جائے گا اس زبان میں شہادت دے گا. تو جبریل کو بھی بتانا ہے اللہ ایک ہے، اور تحت الثری کے کیڑے کو بھی بتانا ہے اللہ ایک ہے، اور زبان سب کی الگ الگ ہے، اور دیکھ بولنے والی ذات ایک ہے. تو اللہ اکبر، اب نبی کی زبان کا کوئی اندازہ لگا لے کہ وہ جبریل کی زبان بھی جانتے ہیں اور تحت الثری کے کیڑے کی زبان بھی جانتے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ سلیمان پرندوں کی بولی جانتے تھے. ہم نے کہا ہمارا ایمان ہے وہ پرندوں کی بولی جانتے تھے، لیکن پرندہ کچھ نہ کچھ تو زبان رکھتا ہے، اس کے منہ میں زبان ہے. طوطا کچھ زبان رکھتا ہے، چڑیا کچھ زبان رکھتی ہے. لیکن صاحبو، تم نے کبھی پتھر کی بھی بولی سنی ہے؟ سلیمان وہ پیغمبر ہے، سلیمان وہ پیغمبر ہے، سلیمان وہ پیغمبر ہے جو پرندوں کی بولی سنتے ہیں. اور میرا نبی وہ نبی ہے جو پتھروں کی بولی سنتے ہیں. اندازہ فرمائے. تو چاند کی شہادت کے لیے کردار اتنا اجلا ہونا چاہیے، سچا ہو، امین ہو، صداقت والا ہو، امانت والا ہو، کردار اچھا ہو، بلکہ صاحب مروت ہو. اگر صاحب مروت کی تشریح کر دوں یہاں فتاوی رضویہ کی روشنی میں، تو صاحب مروت میں نہ میں آتا ہوں اور نہ یہ میرے بزرگان دین آتے ہیں. معافی کے ساتھ جو فتاوی رضویہ دیکھتے انہیں پتہ ہے کسی کی توہین مقصود نہیں. لیکن توجہ، چاند کے لیے توجہ، صاحب مروت کی اگر میں اپنے الفاظ میں سے آپ کو سمجھا دوں نا، یعنی کہ رستے میں چلتے چلتے ککڑی کھائی ہے، کھڑے کھڑے بازار میں چلتے چلتے، تو فقہا کہیں گے یہ صاحب مروت، میں آپ کی زبان میں سمجھا، یہ صاحب مروت نہیں ہے. ٹھیک ہے، ایک مرتبہ بھی اگر جھوٹ بولا ہوگا یہ صاحب مروت نہیں ہے، بلکہ اس پہ جھوٹ کی تہمت لگی ہے، تہمت لگ جائے جھوٹ کی. کہا ابھی اس کو بھی کنارے رکھو، لنگی اور بنیان پہن کر بازار گھومتا ہے. کہا ابھی بھی یہ صاحب مروت نہیں ہے. پتا چلا جب تم کسی کو چاند کی گواہی کے لیے بلاتے ہو تو اس کا کردار اتنا مضبوط ہونا چاہیے. اب خدا کے ہونے کے ثبوت کے لیے مولوی نے نہیں بلایا، قاضی نے نہیں بلایا، اللہ نے خود بھیجا. قد جاءکم برہان من ربکم،
میرا محبوب میری دلیل اور برہان بن کر کے آیا ہے، تو کتنا پرفیکٹ ہوگا وہ وجود۔ اب ذرا یہاں سے عظمت رسالت کا ذکر ہوتا ہے اور آپ کی توجہ کا طالب انشاءاللہ مدینہ منورہ، نجف اشرف، بغداد معلیٰ، کربلا معلیٰ سے بھی توجہ انشاءاللہ اس طرف ہوگی، آمین۔ اس لیے کہ ذکر اس کا ہو رہا ہے۔ خدایا میری زبان پر یہ کس کا نام آیا؟ اللہ اکبر۔ تو جو خدا کے ہونے کا، پھر چاند کے ہونے پہ کسی کو اعتراض نہیں، لیکن خدا وحدہ لا شریک کے ہونے پر وہ کہتا ہے میں نہیں مانتا، وہ کہتا ہے میں نہیں مانتا، اور منوانے کے لیے ایک آیا۔ اور اس کے بعد خاص بات یہ، صرف پیریڈ ہے 23 سال، 23 سال میں دنیا کو منوانا ہے، عرش سے لے کر فرش تک۔ کام کتنا بڑا ہے، کام کتنا بڑا ہے، اور وقت کتنا کم ہے، اور پھر کردار کیسا ڈھال کے قدرت نے بھیجا ہوگا۔ نسب ان کا بے مثال ہے، علم ان کا بے مثال ہے، حسن ان کا بے مثال ہے، کردار ان کا بے مثال ہے۔ اب اپنے نبی کی عظمت سنتے چلے جاؤ، اللہ اکبر۔ وہ کتنے بے مثال ہیں، ان کی خوبیوں کا کوئی اندازہ کر سکتا ہے؟ آؤ مسلمانوں، جتنے انبیاء کرام میں خوبیاں بکھری بکھری تھی، چیدہ چیدہ تھی، وہ ساری خوبیوں کو سمیٹ کر ایک نبی میں جمع کیا، ایک نبی میں جمع کیا سمیٹ کر کے۔ لیکن ایک بات میں آپ کو بتاؤں، اگر آپ بات سمجھ رہے ہیں، اللہ اکبر، انبیاء کی تعداد کتنی ہے؟ کم و بیش 1,24,000۔ مطلب یہ ہوا کہ اگر نبی کی خوبیاں کم سے کم کوئی گننا چاہے، اہل منبر کی خاص توجہ، اللہ اکبر، نبی کی کم سے کم کوئی خوبیاں شمار کرنا چاہے تو سارے نبیوں کی خوبیاں ان میں جمع ہے۔ تو انبیاء کی تعداد کتنی ہے؟ کم و بیش 1,24,000۔ تو نبیوں کی ساری خوبیاں ان میں جمع ہے، تو نبی کی کم سے کم خوبی کتنی بنتی ہے؟ کم سے کم کتنی بنتی؟ کم سے کم کتنی بنتی ہے؟ 1,24,000 کم سے کم خوبیاں بنتی ہے۔ اور پھر میرے نبی کو اللہ اکبر خدا نے ساری خوبیوں کا جو مالک بنایا ہے، بلکہ جملہ سن لیں، جو جو خوبی ہو سکتی تھی، جو جو خوبی ہو سکتی تھی، وہ سب کچھ اللہ نے اپنے نبی کو عطا فرما دیا، اور جو خوبی نہیں تھی وہ نہیں دیا، باقی سب کچھ عطا کیا۔ تو اللہ اکبر۔ اور ایک نبی ایک خوبی لے کر کے نہیں آیا، ہر نبی سراپا خوبی لے کر کے آیا۔ تو سب کی خوبیاں میرے نبی میں جمع، لیکن میرے نبی کی خاص خوبیاں کسی کے اندر نہیں ہیں۔ سارے نبیوں کا حسن سمٹ آیا میرے نبی میں۔ مثال کے طور پر ایک بات آپ کو بتاؤں، قدرت نے اپنے ہونے کے ثبوت میں، قدرت نے اپنے ہونے کے ثبوت میں، قدرت نے اپنے ہونے کے ثبوت میں اپنا حسن بکھیرا۔ توجہ جودھ پور والوں، اپنا حسن بکھیرا۔ شفق کے جمال میں اس کا حسن ہے، افق کی سرخیوں میں اس کا حسن ہے، تتلیوں کے پاکپن میں اس کا حسن ہے، کلیوں کے تبسم میں اس کا حسن ہے، اللہ اکبر، سورج کی کرنوں میں اس کا حسن ہے، چاند کی چاندنی میں اس کا حسن ہے، سورج کی شعاع میں اس کا حسن ہے، زرہ کی چمک میں اس کا حسن ہے، رات کی سیاہ زلفوں میں اس کا حسن ہے، صبح کے اجالے میں اس کا حسن ہے، قمریوں کی آواز میں اس کا حسن ہے، بھوروں کی گنگناہٹ اس کا حسن ہے، بلکاتی ہوئی ندیاں اس کا حسن ہے، سمندر کی طغیانیوں میں اس کا حسن ہے، پتھروں کے جمال میں اس کا حسن ہے، اس کا حسن 18,000 عالم میں بکھرا۔ کتنا 18,000 عالم میں حسن بکھرا۔ کسی نے کہا مولا تیرے حسن کی تجلیاں 18,000 عالم میں بکھری ہے، کہیں سمیٹ کر بتا۔ تو قدرت نے 18,000، اب توجہ کریں، 18,000 عالم کا حسن سمیٹا، اور سمیٹ کر انسان کو تخلیق کیا، اور پھر انسان کا حسن بیان کیا۔ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اللہ اکبر، تین کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینا کی قسم، بلد امین کی قسم۔ اور اگر تفسیری مفہوم بیان کروں، ولادت گاہ ابراہیم کی قسم، ولادت گاہ موسیٰ کی قسم، ولادت گاہ عیسیٰ کی قسم، ولادت گاہ محمد کی قسم۔ لوگ کہتے ہیں میلاد کی اہمیت کیا ہے؟ میں نے کہا حسن انسان بیان کرنے سے پہلے چار نبیوں کی میلاد کی جگہ کی قسم قرآن نے اٹھائی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ واہ۔ توجہ فرمائیں، 17,000 عالم کا حسن سمیٹ کر ایک انسان میں رکھ دیا۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ پھر کسی نے کہا مولا انسان تو کروڑوں ہے، ابھی بھی حسن کی تجلیاں بکھری بکھری ہے، اس کو اور سمیٹ کر بتا۔ تو کم و بیش 1,24,000 نبیوں میں رکھ دیا، یعنی 18,000 کا حسن انسان میں سمیٹا، انسان کا حسن انبیاء میں سمیٹا،
اور انبیاء میں یوسف جیسے نبی بھی، واہ واہ واہ، آدم جیسے نبی بھی، نوح جیسے، کوئی نبی غیر خوبصورت نہیں ہوا، ہر نبی خوبصورت ہوا، ہر نبی اسی لیے قادیانی کو کوئی نبی ماننے کے لیے کسی ہائے ہائے ہائے، واہ واہ واہ، استعار اس لیے نہیں کہ وہ کانا ہے، کانا، ارے کانا ہمارا امام نہیں ہو سکتا، نبی کانا کیسے ہو؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عقیدہ ختم نبوت، خاتم النبیین۔ جو قادیانی کی نبوت پر ایمان لانے، مجھے ان پہ حیرت ہے، ان پہ حیرت ہے، ویسے تو ان کے بعد نبوت کا تصور بھی ختم ہے کہ کوئی نیا نبی آ سکتا ہے، لیکن عنوان وہ نہیں ہے۔ توجہ فرمائے، غور کریں، 18,000 عالم کا حسن سمیٹا، انسان بنایا، انسانوں کا سارا حسن سمیٹا، 1,24,000 انبیاء کو کم و بیش بنایا، پھر کسی نے کہا یہ بھی زیادہ ہے، ایک جگہ یہ حسن کیا دکھ سکتا ہے، تو پھر وہ سب کا حسن سمیٹ کر ایک ذات بنائی ہے جس کو آمنہ کا لال محمد الرسول اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ آپ لوگوں میں سے بھی کوئی نعرہ لگا سکتا ہے، جائز ہے۔ ارے میں تو سنیوں کو کہتا ہوں نعرہ لگانا بند کر دو، کیوں؟ کیونکہ تمہارے اندر ابو علی کا زور نہ رہا، اور اگر نعرہ لگاؤ تو پھر علی جیسا لگاؤ کہ کبھی دیوار ہلتی ہے، کبھی در کانپ جاتا ہے، علی کا نام سن کر اب بھی خیبر۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ نعرہ لگاؤ تو پھر علی یاد آنا چاہیے، میرا مولا یاد آنا ہے، ہاں، ورنہ پھر نہ لگے، اس لیے کہ جملے پر اعتراض مت کرنا، یہ میرا اپنا ذوق ہے۔ نامردوں کی طرح نعرہ لگنے کی بجائے شاہ مردہ کی یاد آنا چاہیے، نعرے شاہ مردہ کی یاد آنا چاہیے۔ ہاں، اب بھی یہ نعرے میں اتنا دم ہے کہ کبھی دیوار ہلتی ہے، کبھی در کانپ جاتا ہے، علی کا نام سن کر اب بھی خیبر۔ اور یہ خیبر کی بات ہے، میں نے تو دیکھا ہے کہ لوگوں کا دل کانپ جاتا۔ عظمت مصطفیٰ اس شان سے سنو کہ گزرتے ہوئے کو پتا چل جائے کہ کسی ایسے کا ذکر ہو رہا ہے کہ اس جیسا کوئی ہے ہی نہیں۔ ہاں تو سن لیجئے، 18,000 عالم کا حسن سمیٹا، انسان کو بنایا، انسان کا حسن سمیٹا، انبیاء کو بنایا، اور سب نبیوں کا حسن سمیٹ کر ایک ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا، اور اس پر بھی اتنا پیار آیا، اس پر بھی اتنا پیار آیا، اس پر بھی اتنا پیار آیا کہ حضرت جمیل الرحمن نے فرمایا کیا حسن ہے اے سید ابرار تمہارا، اللہ بھی ہے طالب دیدار تمہارا، اور کیوں دید کے مشتاق نہ ہو حضرت یوسف، اللہ کا دیدار ہے دیدار تمہارا۔ کتنا حسن دیا۔ ایک مرتبہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ زیادہ خوبصورت ہیں یا یوسف؟ اس پر میں جودھ پور والوں کو یہ گستاخی نہیں کروں گا کہ کچھ بولو، لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ سبحان اللہ بولو۔ ہر دو جملے پہ میری عادت نہیں، میں چندے والا آدمی نہیں، لیکن جودھ پور والوں کو یہ سبق یاد رکھنا چاہیے، جب ذکر مصطفیٰ ہوتا ہے تو اللہ بھی سبحان اللہ کہتا ہے، جیسا کہ اس کی شان اللہ بھی، وہاں اللہ بھی سبحان اللہ کہتا ہے اپنی شان کو۔ لوگ مجھ سے کہتے ہیں وہ اللہ کیسے کہتا ہے، میں نے کہا سبحان الذی اسری، اسرا بعد میں کہتا ہے، پہلے سبحان اللہ خود کہتا ہے۔ اب وہ سنی تو نہیں کہتا میرے بھائی، تو پھر مجھے افسوس ہے۔ اندازہ فرمائیں، اور امیر محلی شاہ صاحب نے بھی جب ان کا ذکر کیا تو کہا سبحان اللہ ما اجمل کا، سبحان اللہ ما اجمل کا، ما اجمل کا، ما احسن کا۔ ارے کتے مہر علی، کتے تیری
مومنین نے پوچھا یا رسول اللہ آپ زیادہ خوبصورت ہیں یا وہ مصر کے والی حضرت سیدنا یوسف؟ تو میرے آقا نے فرمایا عائشہ میرے حسن کا صرف ایک حصہ صرف ایک حصہ میرے بھائی یوسف کو دیا گیا. اللہ یہ ایک حصہ میرے بھائی یوسف کو دیا گیا. تو ہوا کیا؟ وہ کہا عورتوں کی انگلیاں کٹ گئی. میں نے کہا بالکل کٹی ہے، انگلیاں کٹی ہے. یوسف کو سر سے لے کے پیر تک دیکھا علیہ السلام تو عورتوں نے کاٹی نہیں بلکہ انگلیاں کٹ گئی ہے. لیکن یہ حسن مصطفیٰ ہے. وہاں حسن یوسف کو دیکھ کے انگلیاں ٹکڑے ہو گئی. اور حسن مصطفیٰ بہت بڑی چیز ہے. صرف انگلی دیکھ کر چاند ٹکڑے ہو گیا. لیکن خاص بات سنو، یہ بھی نہیں، خاص بات سنو، یوسف کو دیکھ کے انگلیاں ٹکڑے ہوئی، ان کی انگلی دیکھ کر چاند ٹکڑے ہوا. لیکن عورتوں کی انگلیاں ٹکڑے ہوئی اور ٹکڑے رہ گئی. جڑنے کا ثبوت نہیں ملتا. یہ حسن مصطفیٰ ہے، دیکھ کر ٹوٹتا بھی ہے اور جڑتا بھی. واہ 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 سبحان اللہ سبحان 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 اللہ سبحان. زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد سبحان اللہ سبحان اللہ. اگر مجھے ایک نعرہ بہت پسند ہے جب عظمت مصطفیٰ بیان کرتا ہوں، وہ لگائیں تو میرا کلیجہ ٹھنڈا ہوگا. محمد ہمارے، بڑی شان ہاتھ اٹھا کر محمد ہمارے، بڑی شان محمد ہمارے. بڑی شان. اندازہ کریں جس کی خوبصورتی ایسی ہے. بلکہ ایک مرتبہ میرے آقا علیہ الصلوۃ. اور ایک بات بتاؤں، حضور کی شان بیان کرو تو حضور خوش بہت ہو. بات یاد آئے گی بڑی خوش. بے شک. اس لیے کہتا ہوں اس کے چکر میں مت رہو، یار کا ذکر اتنا کرو. سبحان اللہ سبحان. بلکہ میں تو مسلمانوں کو سنیوں کو کہنے آیا ہوں، ختنہ کی محفل رکھو تو بھی عظمت مصطفیٰ کا جلسہ. واہ واہ واہ. اور مقرر کو پابند کرو، کوئی تیرے ابا دادا کا ذکر نہیں ہوگا. اگر ذکر ہوگا تو صرف عظمت مصطفیٰ کا. ننگے تھڑنگے پیروں کا غیباً شاہ شاہ کا کسی کا ذکر نہیں ہوگا. ارے ہم سب کا ذکر کرتے ہیں، جس غیباً شاہ کا نام نہیں پتا ان کی بھی کرامتیں گڑ گڑ کے پڑھتے ہو، تمہیں شرم آنا چاہیے. اور جس کا ذکر خلاق کائنات کرتا ہے تم اس کا ذکر کیوں نہیں؟ گستاخی کرنے کی کسی نطفہ ناتحقیق میں ہمت نہ ہوتی. اگر مسلمان مصطفیٰ جان رحمت کی عظمت کے ڈنکے بجاتا، اتنی عظمت رسول بیان کرو، بچہ بچہ ڈوب جائے عشق رسول میں. بے شک. ختنہ کی محفل ہو تو بھی عظمت رسول کا جلسہ. اور میں یہ نہیں کہہ رہا دوسروں کا نہ کر، دوسروں کا جلسہ ہو تو ان کا بھی ذکر کر. لیکن جب جلسہ نبی کا ہو پھر ذکر صرف نبی کا ہے. اس لیے کہ آج کل سب اپنے اپنے ابا لے کے بیٹھے، دادا لے کے بیٹھے. بلکہ بڑی معذرت کے ساتھ اگر معاف کر دیں، بری نیت سے نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ میری نیت جان، لوگ تو اپنے پیروں کو لے کے بیٹھے، سب اپنے اپنے پیروں کا. یہ سارے پیروں کی آبرو ہے، سارے. اس کا ذکر کون کرے گا؟ تم نے ذکر نہیں کیا، اس کا نقصان کیا ہوا تمہیں پتا ہے؟ تمہارے بچوں کو ہیروں کا نسب تو پتا ہے، لیکن جس نبی کا کلمہ پڑھتے اس کا نسب نہیں پتا ہے. تمہارے بچوں کو کس ہیرو کی شادی کس ہیروئن کے ساتھ ہوئی وہ تو پتا ہے، لیکن رسول اللہ کی شادی کس کے ساتھ ہوئی وہ کیونکہ تم نے ذکر نہیں کیا. مجرم ہو تم، کلمے کے مجرم ہو. نبی کے نام پہ کھا کھا کر کے نسلیں پال رہے ہو اور حضور کا ذکر نہیں کرتے. کیا منہ دکھاؤ گے؟ جنت یاد رکھنا اور اچھی طرح یاد رکھنا. میں کسی پیر کا مخالف نہیں، میں بھی پیر رکھتا ہوں اور ایک نہیں کہیں ایک رکھتا ہوں. بیعت کے اعتبار سے تو ایک ہی ہے، لیکن خلافت کے اعتبار سے تو کہیں ایک ہے. لیکن ایک بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں، اچھی طرح یاد رکھنا کہ دنیا میں احترام کے قابل ہے جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد. حضور کا ذکر نہیں کرتے، کھا رہے ان کے نام پہ، بلڈنگیں ہماری بن رہی ان کے نام پہ، بنگلے بنے ان کے صدقے میں، جس کو جو ملا ان کے صدقے ملا. اور جنت بھی بے شک، جنت بھی حضور کے ہاتھوں سے ملے. ارے میں اور تم کیا،
خلیل اللہ بھی وہاں نیاز مند ہوں گے. اس دن ابراہیم خلیل بھی تمنا کریں گے او آمینہ کے لال ایک نظر میری تو انظر حالنا یا رسول. اور میرا امام اس کو بیان کرتا ہے وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ. سبحان اللہ. جب حضور سے جنت مانگنے جاؤ گے نا اور حضور نے چہرہ پھیر لیا, گیبن شاہ کی کرامت تو گڑ کے بولتا تھا, میرے معجزے سمجھ میں نہیں آتے تھے. بتاؤ کیا جواب دو گے؟ او سید تجھے سلام ہے تیری پوری ٹیم کو کہ تو نے عظمت مصطفیٰ کا جلسہ رکھ کر مجھے یہ کہنے کا موقع. ارے نہیں کسی کو دیکھتے کم سے کم 14ویں صدی کے میرے مجدد اعلیٰ حضرت ہی کو دیکھ لو. انہوں نے اپنے کسی باپ کا, دادا کا, پردادا کا, پیر کا, دادا پیر کا اتنا ذکر نہیں کیا جتنا ذکر آمینہ کے لال کا کیا. عطایا نبویہ کی پہلی جلد سے لے کر آخری جلد تک اگر کسی کا ذکر ہو رہا ہے تو آمینہ کے لال کا زیادہ ہو رہا ہے. ہدایت کے بخشش میں وہاں کیا جود و کرم سے لے کر کے اینڈ تک سلام بھی پڑھا جا رہا ہے. تو نبی کے نام پر اتنا ذکر کیا, اتنا ذکر کیا, اتنا ذکر کیا تو میرا نبی کسی کا احسان رکھتا ہے. احمد رضا تو نے میرا ذکر کیا, جا میں تیرے ذکر کے ڈنکے بجا دوں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر. ہاتھوں کو اٹھا کر جواب دیے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اہل حدیث, علماء اہل سنت, نعرہ حیدری, خواجہ کا ہندوستان, نعرہ تکبیر. میں منع نہیں کر رہا ہوں, میں منع نہیں کر رہا ہوں, سب کا ذکر کرو لیکن حضور کا ذکر زیادہ کرو. ختنہ کی محفل ہو, عظمت رسول کا جلسہ, باپ کا جنازہ ہو, عظمت رسول کا جلسہ, سور کی محفل ہو, عظمت رسول کا جلسہ, چہلم کی محفل ہو, عظمت رسول کا جلسہ, شادی کی محفل ہو, عظمت رسول کا جلسہ. ولیمے کا کھانا بعد میں شروع ہوگا, پہلے عظمت مصطفیٰ کا جلسہ. نعرہ رسالت, عظمت مصطفیٰ, عظمت مصطفیٰ. سبحان اللہ. اب مجھے لوگ کہیں گے یہ کون سے بدعتی کو لایا تھا نور کی, تو نے کون سا سید اٹھا کے لایا تھا؟ وہ کہتا ہے ختنہ میں عظمت مصطفیٰ. میں نے کہا یہ میں نے میرے اللہ سے سیکھا ہے. ہاں توجہ توجہ, یہ میں نے میرے اللہ سے کہا. وہ کیسے؟ میں نے کہا خدا نے سب سے پہلا جو جلسہ منعقد کیا وہ عرش پر, وہ عرش پر, وہ عرش پر. اور اس جلسے کو کیا کہتے ہیں؟ اس جلسے میں خود خطاب فرما رہا تھا اپنی شان کے مطابق, اور اس میں جو سامعین کی حیثیت سے تھے, عام پبلک کو اجازت نہیں تھی, اس میں انبیاء کو جمع کیا گیا تھا. اور پھر کس کا ذکر ہوا تھا؟ خود کا ذکر نہیں کیا. کس کا؟ بولو. پہلے جلسے میں کس کا ذکر کیا؟ بولو کس کا ذکر کیا؟ اللہ اکبر, اللہ اکبر. یہ میثاق, میثاق جو قرآن میں بیان ہو رہا ہے, میثاق کیا ہے؟ انبیاء سے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَا تَنصُرُنَّ, کس کا خطبہ پڑھا جا رہا ہے؟ آمینہ کے لال کا. یہ پہلا جلسہ ہے. پھر آدم کو بھیجا, دو عنوان دے کر کہنا اللہ ایک ہے, اور پھر کہنا وہ آنے والا ہے. سبحان. عنوان دیکھ, عنوان, عنوان. جودھپور والے تھک گئے تو میری تقریر پوری ہو گئی. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں یہ طے کر کے نہیں آیا ہوں اتنا دینا اور اتنا بولوں گا. نہ بولنے کا طے ہے, نہ لینے کا طے ہے. کیوں؟ ارے کوئی چندے کے پیسے پہ ہمیں کیا دے گا؟ ہمارا آقا مالک کل بنا دیا گیا ہے. کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا. اگر تھک گئے تو گفتگو پوری ہے, اگر تمہارے ہاتھ نہیں اٹھتے, میں تو یہ کہتا ہوں ارے بڑی بات پہ ہاتھ اٹھانا اور اٹھوانا یہ نبی کی سنت ہے. واہ 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 واہ. ہاں لوگ کہتے ہیں یہ ہاتھ کیوں اٹھاتے ہیں تم لوگ؟ میں نے کہا نبی کی سنت ہے. جب غدیر خم کے موقع پر کائنات کے محبوب کی محبوبیت کا اعلان ہوا تو
تو یوں ہی نہیں کہا، سارے خطبے ایسے ہی دیے، لیکن جس وقت خطبہ محبوبیت دینا ہوا وہ کہا من کنت مولاہ فہذا علی مولا، ہاتھ اٹھوا کے کہا جس جس کا میں محبوب ہوں اس کا علی محبوب۔ سبحان اللہ سبحان اس اللہ۔ لیے ہاتھ اٹھا دیا کرو، جب بڑی بات ہو تو ہاتھ اٹھا دیا کرو۔ واہ واہ توجہ ہے، حضور کے ذکر سے بڑی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ بے شک۔ اگر میں بھول نہ جاؤں تو توجہ فرمائیں، حضور کی عظمت کا ذکر کرو۔ بے شک۔ کیسا میرا نبی ہے؟ یوسف علیہ السلام کا حسن دیکھا، چاند ٹکڑے، عورتوں کی انگلیاں ٹکڑے ہوئے، ان کا حسن دیکھا، کیا ہوا؟ چاند ٹکڑے ہوئے، وہاں انگلیاں ٹکڑے ہو کے جڑی کہ نہیں؟ مجھے روایت نہیں ملی، مجھے کسی کو ملے بتانا، چونکہ جودھ پور میں علم کا ایک سمندر ہے جسے اسحاقیہ کہتے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ علم کی دانش۔ اگر آپ کی معلومات میں ہو، یہاں پر ماشاءاللہ اہل حدیث لوگ بھی آئے ہوں گے، موجود ہوں گے، تو ان کو اپنی حدیث دانی پر بڑا ناز ہے۔ ان سے کہتا ہوں اگر ٹکڑے ہونے کے بعد جڑنے کی روایت ملے مجھے بتا دینا، لیکن میرے علم میں اضافہ ہوگا، مگر میں جب تک کہ یہ ضرور کہوں گا حسن یوسف کا سراپا دیکھ، اور سراپا دیکھ کے صرف انگلیاں ٹکڑے ہوئی نا، لیکن یہاں سراپا نہیں ہے، توجہ، سراپا نہیں ہے، صرف انگلی دکھائی ہے، انگلی دکھائی، چاند ٹکڑے، اور صرف ٹکڑے نہیں ہوا بلکہ جڑ بھی گئے، بے شک۔ ٹوٹا نہیں بلکہ جڑ بھی گئے۔ تو اللہ نے پہلا جلسہ یوم میثاق، اور پھر ہر نبی کو بھیجا، عنوان دو، توجہ، عنوان اللہ ایک ہے اور وہ آنے والا ہے۔ شیش کو بھیجا، اللہ ایک ہے وہ آنے والا ہے۔ نو کو بھیجا، اللہ ایک ہے وہ آنے والا ہے۔ سب نے آ کر کے یہی کہا، میرے دادا مرشد حضور مفتی اعظم اسی فلسفے کو بیان کرتے ہیں، رسول انہی کا تو مژدہ سنانے آئے ہیں۔ سارے نبی کیوں آئے؟ سارے نبی کیوں آئے؟ کہتے ہو میلاد کیا ہے؟ میں نے کہا یہ میلاد کی خبر دینے تو 1,24,000 کم و بیش آئے تھے، ورنہ ان کا عنوان کیا تھا؟ اللہ ایک ہے وہ آنے والا ہے، اللہ ایک ہے وہ آنے والا ہے، اللہ ایک ہے وہ آنے والا ہے، اللہ ایک ہے اور اللہ ایک ہے اور اس کا وہ حبیب، اس کا حبیب وہ آنے والا ہے، اللہ ایک ہے اور اس کا وہ حبیب آخری نبی آنے والا، وہ آئے گا، وہ آئے گا، وہ آئے گا، وہ آئے گا۔ یعنی سب نبی کس کا ذکر کرتے رہے؟ میرے وہ مرشد دادا مرشد کہتے ہیں رسول انہی کا، رسول انہی کا تو مژدہ سنانے آئے ہیں، انہی کے آنے کی خوشیاں منانے آئے ہیں۔ اللہ اکبر، جو چاہیں گے جسے چاہیں گے یہ اسے دیں گے، کریم ہے، کریم ہے، کریم ہے، یہ خزانے لٹانے آئے ہیں۔ انہیں خدا نے کیا اپنے ملک کا مالک، انہیں خدا نے کیا اپنے ملک کا مالک، اللہ اکبر، کریم ہے، وہ خزانے لٹانے آئے ہیں، جو چاہیں گے جسے چاہیں گے یہ اسے دیں گے۔ اللہ اللہ، چند نصیب تیرا چمک اٹھا دیکھ تو نوری، نصیب تیرا چمک اٹھا دیکھ تو نوری، عرب کے چھان لحد کے سرہانے آئے ہیں، سب نبی آتے رہے، ان کا ذکر کرتے رہے۔ اور اب ایک جلسہ آخرت میں ہوگا، پہلا جلسہ سن لیا، ایک جلسہ آخرت۔ توجہ، اب توجہ، توجہ، شاید بات اینڈ کو پہنچے آپ، کیونکہ کہیں نہ کہیں تو ختم کرنا پڑے گا، کہیں نہ کہیں تو رکنا پڑے گا۔ اللہ اکبر، ایک جلسہ آخرت میں ہوگا، ایک جلسہ آخرت میں جلسہ ہوگا، اس کو محشر کہتے ہیں۔ بے شک۔ اور ایک بات آپ کو بتاؤں، جنت کا فیصلہ بہت 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 نازک موڑ پہ بات آ گئی ہے، اگر سمجھ سکو تو سمجھنا، نہیں سمجھ سکو تو کم سے کم علماء سے پوچھ لینا، غور فرمائیں، اس لیے کہ باب مدینۃ العلم سے دل کے تار جڑے ہیں اور اس میں بیچ میں وسیلہ سرکار غوث اعظم ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ توجہ آپ کی، غور کریں، دھیان فرمائیں، سبحان دھیان اللہ، فرمائیں، سبحان توجہ فرمائیں۔ آخرت میں جلسہ کس لیے ہوگا؟ تو کچھ مولوی صاحبان کہتے ہیں کہ آخرت میں جو جلسہ ہوگا وہ جنتی اور جہنمیوں کے فیصلہ کرنے کے لیے ہوگا۔ میں نے کہا فیصلہ تو کہیں بھی ہو سکتا تھا، فیصلہ تو اب پہلی بات تو فیصلہ ہو چکا ہے، ہو چکا ہے، حدیث صحیح ہے میرے پاس، اس کی دلیل میں قلم خشک ہو گیا، جنتی جنت میں، جہنم سب، تو پھر یہ محشر کیوں ہے؟ تو فیصلے کے لیے، توجہ کرنا، فیصلے کے لیے میدان نہیں ہوتے، فیصلے کے لیے کمرے ہوتے ہیں۔ واہ واہ واہ، اسی لیے دنیا کی جتنی عدالتیں ہیں، کیا بات ہے بھائی، دنیا کی جتنی عدالتیں سب کمروں میں ہیں،
واہ واہ میدان میں کوئی عدالت نہیں ہے. کیا بات ہے. یہ کیسی عدالت ہے؟ یہ کیسی عدالت ہے جو میدان میں لگی ہوئی ہے؟ یہ کیسی عدالت؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اگر آ رہی ہے تو یہ عظمت مصطفیٰ ہے. ہائے ہائے ہائے. واہ واہ. محمد ہمارے، بڑی محمد شان. ہمارے، بڑی شان. محمد 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 ہمارے. بڑی شان بات. فیصلے کے لیے کمرے ہوتے ہیں، میدان نہیں ہوتے ہیں. اور فیصلہ جب کرنے والا کرتا ہے کمرے میں اس لیے کرتا ہے کہ مجرم کے عیب کم سے کم لوگوں تک پہنچے. توجہ، کیونکہ جو بات میدان میں ہوگی اس میں تو مجرم رسوا ہوگا. نہیں سمجھ رہے، بات نہیں سمجھ میں آ رہی ہے، نہیں سمجھ میں آ رہی ہے. اگر یہ بات سمجھ میں آتی تو پھر کوئی چپ نہ رہتا. لیکن میں بھی عجب آدمی کہ یہ خانقاہ کی بات میں بھی میدان میں لے آیا. خانقاہ کی بات میدان میں لے آیا اور اس ہمت کے ساتھ لے آیا کہ نیچے خانقاہی نہ ہو لیکن اوپر کچھ خانقاہی بیٹھے ہوئے. اس لیے تھوڑی ہمت کر رہا ہوں. انشاءاللہ غوث پاک کا کرم ہوگا، انشاءاللہ ان کے وسیلے سے اللہ رب العزت ضرور تم پر شرح صدر فرمائے گا. توجہ، عدالت کمروں میں فیصلے اس لیے کرتی ہے کہ مجرم کم رسوا ہو یا رسوائی نہ ہو. اسی لیے میں کہتا ہوں کیا کوئی جج اللہ سے زیادہ عیب پوش ہے؟ وہ تو ستار ہے نا. پھر میدان کیوں؟ اچھا میدان بھی اتنا بڑا، ایک آدمی بھی غیر حاضر نہیں چاہیے. ایک آدمی بھی غیر حاضر نہیں چاہیے. کیا بات. سب حاضر چاہیے. واہ 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 واہ. آدم بھی چاہیے اور آخری قیامت تک سب چاہیے. واہ واہ واہ. اس کے بعد ایک مذہب کا نہیں چاہیے، ہر مذہب کے چاہیے. ایک مسلک کا نہیں چاہیے، ہر مسلک کے چاہیے. اللہ جب جنتی اور جہنمی کا فیصلہ ہونا تھا تو جہنمیوں کا جلسہ الگ رکھتا، جنتیوں کا جلسہ الگ رکھتا. اس لیے کہ تو نے جنتی اور جہنمی چھانٹنے کے لیے تو نبیوں کو بھیجا. پھر وہاں ملا کیوں رہا ہے؟ وہاں ملا کیوں رہا ہے؟ سب کو جمع کیا. اور اس کے بعد ایک بات، جب جج ہوتا ہے اور عدالت ہوتی ہے تو پھر صرف جج کرسی پر ہوتا ہے. اب بہت نازک بات ہے اگر آپ ہضم کر سکیں جودھ پور والے، جج صرف کرسی پر ہوتا ہے. واہ واہ واہ. جج صرف اور کوئی دوسرا نہیں ہوتا نا کوئی جج. دیکھیں کہ نہیں، ملانے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، سمجھانے کے لیے 1000 بار بلا تمثیل، کروڑ بار بلا تمثیل. بے شک عدالتوں میں کرسی ایک ہی ہوتی ہے اور اس پر ایک ہی جج ہوتا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. وہاں میدان مطلب صرف فیصلہ نہیں ہونا ہے، کچھ اور بھی ہونا ہے. اس کے بعد نمبر 2 عرش ہے. عرش ہے اور عرش تخت ہے. تخت اس کو اپنے لب و لہجے میں کہہ لوں مجازی طور پہ سمجھانے کے لیے، اسٹیج لگا ہوا ہے. اسٹیج لگاؤ. دوسری بات عدالتوں میں کسی کے ہاتھ میں جھنڈا نہیں دیا جاتا، وہاں صرف فیصلہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. چوتھی بات سن رہے ہیں آپ؟ جی. چوتھی بات، جھنڈا نہیں دیا جاتا کسی کے ہاتھ میں. چوتھی بات کسی کی سفارش پر مجرم کو چھوڑا نہیں جاتا. واہ 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 واہ. اگر سفارش پہ مجرم چھوڑ دیا گیا تو عدالت کہاں رہی؟ عدالت کہاں رہی؟ اگر وہ عدالت ہے تو وہاں تو ہے شفاعتی لأہل الکبائر من امتی. میری سفارش بڑے بڑے مجرموں کے لیے ہے. اور یاد رکھنا، اللہ اکبر، عدالت میں بے گناہ سینہ تانے ہوتے ہیں اور گنہگار ڈرے ڈرے سے ہوتے ہیں. اگر وہ عدالت ہے جو آپ سمجھ رہے جیسی، تو پھر وہاں مجرموں کا کیا حال ہے پتہ ہے؟ میں کسی اور کو پڑھتا نہیں، چلیں آپ کو اپنا امام ہی پڑھ دوں. وہاں مجرموں کا کیا حال ہے؟ کیا ہی ذوق، افزا شفاعت ہے تمہاری. واہ واہ.
واہ 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 قبضہ شفاعت ہے تمہاری واہ واہ قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ یا رسول اللہ آپ کی شفاعت میں کیا مزے ہیں کہ جب قیامت کے دن آپ شفاعت کر رہے ہوں گے نا تو بڑے بڑے نیکوکار متقی پرہیزگار امین القادری جیسے پاپی کے پاس آ کے کہیں گے ارے ذرا چند گنا مجھے بھی قرضے میں دے دیں مجھے آج قرضہ چاہیے قرضہ چاہیے کس کا کس کا اور کس کا گناہ کا قرضہ چاہیے زاہدین کہیں گے گناہ کا قرضہ کیوں اس لیے کہ شفیع مجرموں کے بیچ کھڑا ہوگا مجرموں کے بیچ کھڑا مجرموں کے بیچ کھڑا ہوگا تو محشر میں بھی کیا محشر ہوگا قیامت میں بھی کیا قیامت ہوگی اللہ اکبر ہم مجرم ضرور ہیں لیکن غدار نہیں ہے وفادار ہے وفادار آقا انشاءاللہ ہمارے درمیان ہوں گے اور سفارش دور سے نہیں ہوتی دور قریب سے ہوتی ہے اس کو بخش دینا سبحان اللہ سبحان اللہ تو اب سنیے محشر کیا ہے محشر کیا ہے وہ سن لو محشر کی عظمت رسول محشر وہ ہے آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک ہر نبی کہے گا نفسی نفسی اذهبوا الی غیری نمازی نفسی نفسی روزے دار نفسی نفسی زکات دینے والے صدقہ دینے والے محدثین مفسرین متکلمین فقہاء سب کی زبان پہ نفسی 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 لیکن اللہ اکبر وہ محشر میں سب اولین اور آخرین جمع سارے مذہب کے لوگ جمع سارے مسلک کے لوگ جمع اللہ کا عرش اور ایک بات آپ کو بتا دوں سن لے حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس بڑی بات آ گئی بہت بڑی بات آ گئی عبداللہ ابن عباس کہتے میدان محشر میں جب اللہ اپنے عرش پر اپنی شان کے مطابق جلوہ گر ہوگا سن لو عظمت مصطفیٰ این کر رہا ہوں گفتگو کا رحیب الامہ سید المفسرین رئیس المفسرین عالم قرآن مفسر قرآن سیدنا ابن عباس کہتے ہیں اللہ قیامت کے دن جب اپنے عرش پر اپنی شان کے مطابق جلوہ گر ہوگا وہ جو اٹھنے سے بیٹھنے سے آنے سے جانے سے پاک ہے وہ اپنی شان کے مطابق اپنے عرش پر جلوہ گر ہوگا تو اپنے ساتھ جس کو بٹھائے گا وہ کوئی اور نہیں ہوگا وہ میرا کلام میرا تمہارا نبی محمد الرسول اللہ عرش پر اللہ اپنے ساتھ اللہ اکبر اللہ اٹھنے بیٹھنے سے پاک اور بلکہ ایک روایت تو یہ بھی ہے نسیم الریاض کے اندر اشعار ہے کہ اللہ اپنی کرسی پر توجہ ہے اللہ اپنی کرسی پر جس کو بٹھائے گا اپنی کرسی پر جس کو بٹھائے کون دیکھو اللہ کے معاملات اپنے پہ قیاس نہیں کرنا بس بات ختم ہے یہاں اپنی کرسی پہ محبوب تو بیٹھے جب سب نفسی نفسی کہہ رہے ہوں گے خدا کی کرسی پہ کسے بھی اس روایت کو میرے امام نے بھی لکھا ہے اور بھی بزرگوں نے لکھا لیکن سن لو توجہ سن لو اس کو قیاس مت کرو کیفیت اللہ جانتا ہے کیا لیکن صرف سمجھانے کے لیے ایک بات کہوں بتاؤں ملانے کے لیے سمجھانے کے لیے مجھ سے پہلے اس کرسی پہ کون بیٹھا رہا شیر راجستھان بولو بھائی ہے کوئی برابری کوئی نہیں وہ 60 سال کے اوپر کے میں ان کے بچوں کی طرح اگر مجھے تحقیق ہوتی تو بتا دو شاید کوئی پوتا بھی ہوگا میرے برابر کا ان کے شاگرد مجھ سے بڑی عمر کے ہوں گے علم ان کا بڑا تقوی ان کا بڑا وہ عالم اور بہت چیزیں لیکن جب میں آیا تو مجھے انہوں نے سمجھانے اپنی کرسی پہ بیٹھے کیا بات سمجھ میں آئی دو ہی بات ہو سکتی تھی دو ہی بات کیا ایک تو یہ کہ یہ بتانا کہ یہ مجھ سے بڑا ہے اس لیے میں نے اس کے لیے کرسی چھوڑ دی یہ بتانا اور یہ ہے نہیں اور ہرگز نہیں ہے تو پھر یہ بتانا بڑا تو میں ہی ہوں
لیکن محبوب میرا یہ اتنا ہے، ہائے 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 محبوب میرا اتنا ہے کہ اپنی کرسی پر میں اس کو بٹھا رہا کیا ہوں بلا توجیہ تمثیل، کیے صاحب، بلا سبحان اللہ، تمثیل، سبحان بلا تمثیل، کروڑ بار بلا تمثیل، سب نفسی نفسی کہہ رہے ہیں، ہائے اور ہائے۔ اللہ اپنے عرش پر اپنے محبوب کو بٹھا رہا ہے، اپنی کرسی پر اپنے محبوب کو بٹھا رہا ہے، اور اسی پر بس نہیں، محبوب کے ہاتھ میں جھنڈا دیا جا رہا ہے، اسی کو لواء الحمد کہتے ہیں، بے شک۔ اور پھر محبوب وہ جھنڈا لے کر کس کو دے رہے؟ مولا یہ بھی بڑی بات ہے۔ ہاں۔ علی ہائے 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 علی، جنگوں میں میرا جھنڈا تو نے پکڑا ہے، او نمبردار نبی، جب جنگوں میں میرا جھنڈا تیرے ہاتھوں میں تھا تو آج مقام محمود مجھے دیا گیا ہے، لیکن میرے پاس یہ جھنڈا میرے صدقے میں تو لے کر کے کھڑا۔ اب یہ محشر ہو کیوں رہا ہے ملا جی؟ کیوں ہو رہا ہے محشر؟ اس لیے ہو رہا ہے سب کو جمع کر کے، سب کو جمع کر کے جنت و جہنم کا فیصلہ تو ہم نے کر دیا، آخری جلسہ بھی نبی کا کریں گے، خود بھی ان کی شان بیان کریں گے، سب سے کروائیں گے، نبیوں سے کروائیں گے، ولیوں سے کروائیں گے، حتیٰ کہ جب اللہ ان کی شان بیان کرے گا، انبیاء بیان کریں گے، اولیاء بیان کریں گے، مومن بیان کریں گے، تو کافر بھی سب کو دیکھ کر وہ بھی بول، کمرے میں بیٹھ کے جو گالیاں دیتے ہیں نا وہ بھی اس دن بیان کریں گے، کر بیان، او یوٹیوب کیا پاؤ کر بیان، او نطفہ ناطقی کو آخری جلسے میں تو تمہارے باپ کو بھی بیان کرنا پڑے گا، ہر مسلک والا، ہر علاقے والا، ہر فکر والا، ہر نظر والا ان کی شان بیان کرے گا، اور پورا محشر شان میں گونج جائے گا، گونج جائے گا، اپنے تو بولیں گے، غیر بھی دوسرے بھی بولیں، سب شان بیان کریں گے، اسی لیے کہا گیا، میرے استاد زمن کہتے ہیں فقط فقط اگر اردو زندہ ہے تو پھر یہ فقط بھی کوئی فقط بیان کر رہا ہے، فقط آتا کہاں ہے؟ فقط آتا کہاں ہے؟ ہندی والوں کو صرف اتنا سمجھا دوں، فقط وہی بولا جاتا ہے جس کو صرف اور اونلی لوگ بولتے ہیں، اونلی، صرف اور اونلی، فقط، فقط کا ترجمہ اونلی، صرف 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 صرف، اسی کو کہتے ہیں شان مصطفیٰ۔ ہائے ہائے فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا، صرف یہ ہم اہل سنت کا مسلک ہے، فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا، کیا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے، خدا کے عرش پر وہ جلوس فرما ہوں گے، خدا کی کرسی پر وہ جلوس فرما ہوں گے، سب ان کی طرف نکال آئے ہوں گے اور کہہ رہے ہوئے ہماری طرف توجہ، ہماری طرف توجہ، ہماری طرف۔ میرے امام اس منظر کو بیان کرتے ہیں، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکہ تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہجا تمہارے لیے، ہم آئے یہاں، ہم آئے یہاں، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں، ہم آئے یہاں، ہم آئے یہاں تمہارے لیے۔ بے دم نہیں، بڑی دمدار بات کی ہے۔ اللہ اکبر کہتے ہیں، اللہ اکبر کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ بہت مزے میں بہت خوبصورت سا آپ کا کلام ہے کہ عدم سے لائی ہے، عدم سے لائی ہے ہستی میں، عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزوئے رسول، کہاں 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 لیے پھرتی ہے جستجوئے رسول، بلائیں لوں تیری یہ جذبے شوق صلی اللہ کہ آج دامن دل کھچ رہا ہے سوئے رسول۔ ہم کہاں تھے، کہاں تھے، کتنا لمبا سفر کیا، ایک ہی جستجو، ایک ہی جستجو، محبوب 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 محبوب، دنیا میں آئے اب یہاں ہو رہا ہے محبوب محبوب، تو اب کہا علماء کہہ رہے ہیں مر جاؤ گے وہ نظر آئیں گے، تو اب انتظار میں بیٹھے ہیں، موت کی دعا تو نہیں کر سکتے لیکن انتظار ہے کب آئے گی، تو موت کا انتظار ہے کب آئے، وہ دلہن کا جوڑا پہن کر، اے موت آ جب تجھے آنا، جب تجھے حکم ہو، ہم تو انتظار میں بیٹھے، اور قبر میں جائیں گے کیا ہوگا، وہاں نظر آئیں گے،
اسی لیے میں سنیوں کہتا ہوں ہمیں مدینے جانے میں جتنی خوشی ہوتی ہے اس سے زیادہ عاشقوں کو مر جانے میں ہوتی ہے کہ مدینے جاؤ تو گنبد نظر آتا ہے، مر جاؤ تو گنبد والا نظر آتا ہے۔ سبحان اللہ، آئے آئے، وہاں سے ہٹانے والے پہرے دار تو ہے لیکن یہاں کوئی ہٹانے والا نہیں ہے۔ تو مجھے دیکھ لے میں تجھے دیکھ لوں، دیکھنے کا آنکھ پھولے نہ سمائیں گے کفن میں آسی، قبر کی رات، قبر کی شب کس گل سے، ملاقات کی رات قبر میں لہرائیں گے، تاحش چشمے نور کے جلوہ فرما ہوگی طلعت رسول اللہ کی۔ جب دیدار کرا کے سلا دیا جائے گا، آنکھیں بند ہوگی، پھر فرشتہ کہے او اٹھو چلو، جس کو دیکھ کر کے سویا تھا اب وہ محشر میں آ رہا ہے، چلو محشر میں شان دیکھنے کے لیے۔ تو میرے امام کہتے ہیں ہم آئے یہاں یا رسول، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں، ہم آئے یہاں، ہم آئے یہاں، ہم آئے یہاں تمہارے، کوئی کسی کے لیے آیا ہو، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے۔ اس کو یاد رکھنا، اینڈ کروں گا اس پر، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ یہ مرحمتیں، یہ کچی متیں، نہ چھوڑی گتیں نہ اپنی لتیں، قصور کرے اور ان سے بھرے قصور جنا تمہارے لیے۔ جنا میں چمن، چمن میں سمن، سمن میں فبن، فبن میں دلہن، سزائیں میں پیسے میں یہ امنامہ تمہارے لیے۔ اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے خود کو پھیر لیا، گئے ہوئے دن کو عصر کیا، یہ دعویٰ تمہارے لیے۔ صبا وہ چلے، صبا وہ چلے، صبا وہ چلے، کب چلے صبا وہ چلے کہ باغ پھلے وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے، لیوا کے تلے، لیوا کے تلے، لیوا کے تلے ثنا میں کھلے ہماری زبان تمہاری۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، شفاعت مصطفیٰ، سب ان کی شان بیان کریں۔ تو جب پہلا جلسہ بھی اللہ کا عظمت رسول پر ہے اور آخری جلسہ بھی عظمت رسول پر ہے تو سنی تو کیوں نمک حلال نہیں ہے؟ بڑی معذرت کے ساتھ پھر تیری بھی ہر محفل، تیری بھی ہر محفل عظمت رسول کی محفل ہونی چاہیے انشاءاللہ۔ سب کا ذکر کرو لیکن حضور۔ اور ایک بات بتاؤں، آئندہ سال جو ربیع الاول شریف آ رہا ہے نا، وہ 1500 سالہ جشن میلاد النبی ہے، یعنی حضور کی ولادت کو 1500 سال سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ابھی سے پلان بناؤ، ہر ہفتہ کوئی ایک دن مقرر کرو اور ہر ہفتے میں ایک دن عظمت رسول کی محفل ہونی چاہیے، انشاءاللہ نعت کی محفل ہونی۔ 1000 مرتبہ درود شریف اپنے اوپر لازم کر لو، کیونکہ جب 365 دن کے بعد میلاد کا جشن آئے گا تو 3,65,000 درود آپ حضور پہ بھیج چکے ہوں گے۔ سبحان ہو سکے تو ہر پیر کو روزہ رکھو حضور کی 1500 سالہ جشن کی خوشی کے اندر، تو آپ کے 52 روزے ہو چکے ہوں گے۔ اور اس کے بعد جمعہ علماء ائمہ اپنے اوپر لازم کر لے کہ ہر جمعہ عنوان کوئی بھی ہو، اب ہم پورا سال 1500 سالہ جشن اس طرح منائیں گے کہ عظمت رسول پر ہر جمعہ تقریر کریں گے، اختیارات رسول پر، بچے بچے کو حضور کی عظمت سمجھا دیں۔ میرے بھائیوں اب یاد رکھنا، اب تم اگر نبی کے وفاداروں، بات اینڈ کرو، اتنا عظیم نبی ملا کس کو؟ صرف ہم کو۔ بے شک، بے شک۔ بات ختم، بات ختم ہو رہی ہے، اینڈ ہو رہا ہے، چند منٹ صرف، اگر تھک نہیں گئے تو۔ اتنا کس کو ملا؟ ہم کو، صرف ہم کو، صرف ہم کو، صرف ہم کو۔ آخر آخری نبی کا امتی ہونے میں تھا کیا مزہ کہ مخدوم اشرف جیسا غوث العالم کہتا ہے کہ مجھے ناز ہے تو آخری نبی کے امتی۔ ہائے 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 ہائے، سبحان اللہ۔ نسب پر فخر، ناز نہیں کیا، ناز ایک الگ فخر، فخر کی، نسب پہ فخر نہیں، غوثیت پہ فخر نہیں۔ اتنے خوبصورت تھے کہ داڑھی کے بال بھی خوبصورتی کی وجہ سے سرخ تھے۔ سبحان اللہ۔ ساتوں قراتوں پہ حافظ قرآن تھے، بے شک۔ 7 قرات۔ لوگ آج قرات سبا پہ بڑے اچھلتے ہیں، لیکن میرے مخدوم 6 صدیاں پہلے ساتوں قرات کے حافظ تھے۔ اور اس کے بعد دولت مند اتنے کہ پشتینی بادشاہ تھے، میں فرمایا کرتے تھے محمود غزنوی کا خاندان ہمارے خاندان کا غلام تھا۔ بے شک، یہ مخدوم صاحب ہے ہمارے۔ بہرحال، اور اس کے بعد ولیوں کی کائنات میں تابعی کے مقام پر بھی فائز ہے ایک اعتبار سے، ٹھیک ہے، اس کی طرف نہیں جاتا، کسی پہ فخر نہیں۔ فخر کس پر؟ آخری نبی کا امت۔ اس کا مطلب اس میں مزہ کیا ہے؟ مزہ کیا ہے بتاؤں؟ آخری نبی کے ہم امتی ہیں تو حضور سے ہمارا رشتہ اتنا بڑا ہے کہ امتی ہونے کی وجہ سے نبی اپنی جان سے زیادہ ہم سے پیار کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب آپ کہیں گے اپنی جان سے زیادہ یہ تو کہاں سے لایا؟ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم سے پہلے عزیز علیہ ما عنتم، تمہارا مشقت میں پڑنا ان کو بے چین کر دیتا ہے۔
ہاں تم کہیں رہو وہ بے چین ہوتے ہیں مصیبت میں ہوتے ہو تو اب بس مجھے ایک ہی بات کرنا ہے. اتنا بڑا نبی اللہ نے دے دیا, ہمیں کرنا کیا ہے؟ تقریر تو ہو گئی پوری, لیکن کرنا کیا ہے؟ ایک ہی کام کرنا, ہمیں ان سے وفا کرنا, بس ان سے ایک ہی کام. بہت لمبا چوڑا ٹاسک نہیں دینا آج, ایک ہی کام, یہ سارے کاموں کی جان ہے. کیا؟ ان سے وفا کر. ایک بات بتاؤں, محشر میں ٹھاٹ سے رہو گے, ان سے وفا کر لو. میرے پاس حدیث ہے پڑھ سکتا ہوں, لیکن توجہ آپ کی, بس بات اینڈ ہو رہی ہے, توجہ. پوری تقریر آپ کی توجہ سنی, مجھے بہت دن تک کہ آپ کی محبتیں یاد رہے گی, لیکن توجہ فرمائیں. ایک ہی کام کرنا ہے. کیا؟ ان سے بولے, ان سے کیا کرنا ہے؟ بولو کیا کرنا ہے؟ وفا. محشر میں ٹھاٹ سے رہو گے انشاءاللہ, بہت ٹھاٹ سے رہو گے انشاءاللہ, بہت ٹھاٹ سے. قبر میں ٹھاٹ سے سو گے انشاءاللہ, انشاءاللہ تمہارا کفن بھی میلا نہیں ہوگا انشاءاللہ. وفا کرو وفا. کسی نے مجھے کہا کیا تو بولتا ہے, کیا بک رہا ہے, قبر میں بھی کوئی ٹھاٹ سے سوتا ہے؟ میں نے کہا نادان, قرآن کی آیت تجھے نہیں پتا؟ سورۃ الکہف میں, ارے وہ چند نوجوان وفائے عیسیٰ میں غار میں جا کے سو گئے, تو اللہ نے ان کو کتنے ٹھاٹ سے سلایا کہ سورج نکلتے اور ڈوبتے وقت اللہ سورج کا رستہ بدل دیتا ہے. کیوں بدل دیتا ہے؟ سورج نکلے گا تو غار میں روشنی جائے گی تو ان کی نیند میں خلل آئے گا, سورج ڈوبے گا غار میں روشنی جائے گی تو خلل آئے گا. وہ چند جوانوں کے لیے اللہ نے سورج کا رستہ بدل دیا, کس لیے؟ وفائے عیسیٰ میں ایمان بچا کر سو گئے, تو اتنے ٹھاٹ سے سوئے. ارے جو عیسیٰ کی وفا میں غار میں سو جائے تو اس کے اتنے ٹھاٹ ہے, جو جانے عیسیٰ محمد الرسول اللہ کی وفا میں مزار سے سوئے تو اس کے ٹھاٹ کا. سبحان اللہ سبحان اللہ. مگر کرنا صرف وفا کرنا ہے, وفا کرنا ہے, وفا. آج بتاؤ عہد وفا کرتے ہو؟ وفا. اب وفا کیا چیز ہے؟ آخری بات, وفا کیا چیز ہے؟ گانے سن رہے ہو, اتنا خوبصورت محبوب ملا اور ہیروئن کے اس اترے ہوئے چہرے کا ذکر, ہنسنے کی بات. بولو نا, اور تجھے رب نے بنایا فرصت سے, یہ کس کے لیے پڑھ رہے ہو؟ نعوذ باللہ. کس کے لیے پڑھ رہے ہو؟ وہ چڑیل جو نیند سے اٹھے تو اس کا منہ دیکھنے کے قابل نہ رہے. شرم نہیں آتی تمہیں؟ یہ حضور سے وفا ہے. بتاؤ, تمہاری بیٹیاں بے پردہ گھوم رہی ہے, یہ اللہ کے رسول سے وفا ہے؟ تم سود کے حرام دھندے کر رہے ہو, کیا یہ اللہ کے رسول سے وفا ہے؟ بتاؤ, تمہارے موبائل کے اندر کتنی فلمیں ڈاؤن لوڈ کر رکھی ہے, حضور سے وفا. قرآن ڈاؤن لوڈ ہے, فلمیں ڈاؤن لوڈ, یہ حضور سے وفا ہے؟ حضور سے وفا ہے. کتنی لڑکیوں سے تمہارے تعلقات ہیں؟ ہنسنے کی بات, میں گراؤنڈ لیول کا آدمی ہوں, اس لیے گراؤنڈ ریئلٹی کی بات کرتا ہوں. مجھے اس میں کوئی شرم نہیں آتی کہ میری تقریر پہ کسی کو تبصرہ کیا ہوگا, کہ میں نے سب کی فکر چھوڑ دی, مجھے ایک ہی فکر ہے, واللہ ورسولہ احق ان یرضوا. بس میرا یار مجھ سے راضی ہو جائے. میں نے طے کر لیا, جو پیا کو بھائے اختر وہ سہانا راگ ہے, جس سے ناخوش ہے پیا وہ راگنی اچھی نہیں. میری زندگی بس ان دو مصروں پر ہو گئی ہے, اب اور نہیں کام جگر ہم کو کسی سے. کیا بات ہے بھائی, اب اور نہیں کام جگر ہم کو کسی سے, کافی ہے بس ایک نسبت سلطان مدینہ. کافی ہے بس ایک نسبت سلطان مدینہ. تو مجھے نہیں پتا آپ کیا تبصرہ کرو گے جودھ پور والوں, لیکن اتنا, کتنی لڑکیوں سے تمہارے تعلق ہے, کتنوں سے آنکھیں لڑا. ہنسنے کی بات نہیں ہے, جتنی مرتبہ تم کسی سے حرام تعلق قائم کرتے ہو اتنی مرتبہ حضور تم سے چہرہ پھیرتے ہیں. اللہ استغفر اللہ. ایسا نبی اللہ نے دیا, ایسا محبوب دیا, اس کے ساتھ یہ بے وفائی کر رہے ہو. اسی دن کے لیے رسول اللہ نے طائف میں پتھر کھائے تھے. اللہ اکبر. ہیرو اگر چائنا ٹوپی فلم میں پہن لے تو تمہیں پہننے میں شرم نہیں ہے, لیکن اسلام پہننے کے لیے کہتا ہے تو تمہیں ٹوپیاں پہننے میں شرم آتی. ہیرو اگر پرنس داڑھی رکھ لے تو تمہیں رکھنے میں شرم نہیں آتی, اسلام داڑھی رکھنے کے لیے کہتا ہے تو یہ حضور سے وفا ہے. کتنی مرتبہ موبائل کھولتے ہو, فیس بک دیکھتے ہو, یوٹیوب دیکھتے ہو, قرآن کتنی مرتبہ اٹھا کر دیکھتے ہو. قرآن کو چھوڑ دینے والوں سن لو,
جس دن قیامت کے دن میرے نبی کی شان میں وہ جلسہ منعقد ہوگا، آقا فرماتے ہیں اسی دن میں ان لوگوں کی شکایت کروں گا، اللہ میری قوم نے قرآن چھوڑ دیا تھا۔ جس کی شکایت شافعی یوم النشور کریں گے اسے کون بخشوائے گا؟ آج تم کما نہیں رہے ہو، کام دھندا نہیں کر رہے ہو، ادھر رات کو بیٹھ ادھر دن کو بیٹھ، اس کے ساتھ دوستی اس کے ساتھ دوستی ہیں، اس کے اوٹے پہ بیٹھ اس کے اوٹے پہ بیٹھ، موبائل سے تو ایسا، بیوی سے جو تعلق نہیں وہ موبائل سے، مسجد میں بھی ہاتھ میں موبائل، محفلوں میں بھی ہاتھ میں موبائل، گھر میں بھی ہاتھ موبائل موبائل موبائل، اور کیا رکھا؟ کام دھندا نہیں کر رہے ہو۔ اس کا نتیجہ کیا ہو رہا ہے؟ تمہاری بہنیں کسی کے یہاں کام کے لیے جا رہی ہیں، استغفر اللہ۔ کام دھندا نہیں کر رہے ہو، تمہاری بیویاں، میں نے اس سے پہلے بھی یہ رونا رویا تھا اسی جودھپور میں، نکامے پھر رہے ہو۔ نتیجہ کیا ہے؟ بلکہ اب تو یہ ہے دشمنان دین نے دنیا میں منصوبہ بنایا ہے کہ مسلم لڑکے کام دھندا نہ کریں، میں ایک ذہن دو، یہ سب نکامے پھریں۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ جب یہ کام نہیں کریں گے تو ان کی عورتیں قرضے مانگے گی لوگوں سے، ان کو خوب قرضے دے، تحریک چلی ہے، تحریک۔ تم کہاں ہو؟ تم کہاں ہو میرے بھائیوں؟ صرف ایک دو چیلنجز نہیں ہے ہمیں، پورا معاشرہ جل رہا ہے، بہت چیلنجز۔ محمد الرسول اللہ کے عقابوں، محمد الرسول اللہ کے شاہینوں، محمد الرسول اللہ کے جوانوں اور رسول اللہ کا نام لینے والوں، اور تم کس خواب خرگوش میں ہو، کس گندگی میں پڑے ہو؟ دنیا صدیوں پہلے پلاننگ کر چکی تمہاری بیٹیوں کی آبرو لوٹنے کا، اور کیسے کیسے؟ کبھی کالجوں میں اپنے لڑکوں کو بھیج کر افیئر، کبھی قرضے دے کر تمہاری بیٹیوں کو، عورتوں کو مجبور کر کے ان کو زنا کے اڈوں تک لانا، کبھی بیوٹی پارلروں کے ذریعے سے تمہاری بیٹیوں کو زنا کے اڈوں تک لانا۔ شرم نہیں آ رہی تمہیں؟ رات کے 3-4 بجے تک جگتے ہو، کام دھندا نہیں کرتے، تف ہے ایسے جوانوں کی زندگی پر۔ ہم کتا بلی نہیں ہیں، ہم کوا اور چیل نہیں ہیں۔ اقبال نے رسول اللہ کے امتیوں کو عقاب کہا، عقاب۔ میرا عنوان یہ نہیں ہے، لیکن بات دل کے درد کی کہہ جاتا ہوں۔ اب تک میں نے آپ کے دیے ہوئے عنوان پہ گفتگو کی ہے، لیکن میرے بھی دل کا درد سنو۔ تم عقاب، عقاب، اور عقاب کی شان یہ ہے کہ عقاب کسی کا کیا ہوا شکار نہیں کھاتا، اور وہ عقاب تو جنگل کا عقاب ہے، اور تم تو مدینہ منورہ کے عقاب ہو، تم لوگوں کے ٹکڑوں میں پل رہے ہو۔ اور پھر پتہ نہیں کہ ظالم نے تمہیں یہ سبق سکھایا، حضور تو بڑے غریب تھے، بڑے مفلس تھے۔ ظالموں، حضور غریب کبھی نہیں، پورا خاندان حضور کا کبھی غریب نہیں رہا ہے۔ آؤ بیٹھو بات کرو، کیا پکتے ہو؟ حضور کا خاندان، ان کے پر دادا، ان کا نام عمر یا عمر ہے، ان کو ہاشم کیوں کہتے ہیں؟ کیوں کہتے ہیں ہاشم؟ ہاشم کوئی نام نہیں ہوتا، ہاشم کا مطلب ہوتا ہے ٹکڑے کرنے والا، روٹی کے ٹکڑے کرنے والا۔ راجستھان والے کہتے ہیں چورما بنانے والا ہے روٹی۔ کیوں ان کا نام ہاشم ہے؟ جب مکے میں قحط پڑا تو حضرت عمر یا عمر ملک شام تک گئے، اور وہاں سے پنیر، گھی، آٹا، جو خرید کر لائے، اور اتنا خرید کر کے لائے کہ میلوں تک ان کے اونٹوں کی قطار لگی تھی۔ اور جب تک قحط رہا، قحط، اونٹ ذبح کرتے تھے، اس کا سالن بناتے تھے، اور اس میں روٹی چور چور کر ڈالتے تھے، اور پورے مکہ کو کھلاتے تھے۔ تو اسی عمر یا عمر کو روٹی چور چور کر کھلانے کی وجہ سے دنیا نے ان کو ہاشم کہہ کے پکارنا شروع کیا۔ ارے مکے والے جب روٹی کے ٹکڑے کے محتاج ہو جاتے تھے، تب میرے نبی کے پردادا ان کو اپنے ٹکڑوں پر پالتے تھے۔ پتا چلا ٹکڑوں پہ پالنا نبی والوں کی شان نہیں ہے، ٹکڑوں پر پالنا نبی والوں کی شان۔ واہ واہ۔ پھر اس کے بعد حضرت عبد المطلب کا دور آیا، حضرت عبد المطلب کا دور آیا۔ پتا ہے اگر جی جی، حضرت عبد المطلب کا یہ بھی عظمت رسول ہے۔ عبد المطلب کا دور آیا، حضرت عبد المطلب، ان کا اصل نام شیبہ ہے، اور ان کو شیبۃ الحمد کہتے ہیں۔ اتنے خوبصورت تھے عبد المطلب کہ پیدا ہوئے تو چند بال سر پہ سفید تھے، اس لیے ان کا نام رکھا شیبہ، بوڑھا، اور شیبۃ الحمد اس لیے رکھا جو دیکھتا کہتا سبحان اللہ، کتنا خوبصورت ہے، اللہ کی حمد کرتا ان کو دیکھ کر کے اتنے خوبصورت تھے۔ تو جب ابرہا کے لوگ جانور چرا کر لے گئے، اٹھا کر لے گئے،
تو حضرت عبد المطلب نے نفیل سے کہا جو آپ کا دوست تھا، نفیل کا دوست تھا انیس، انیس جو تھا نفیل کا دوست انیس تھا، اور انیس جو تھا وہ محمود ہاتھی کو کنٹرول کرتا تھا، اور محمود ہاتھی صرف انیس سے کنٹرول ہوتا تھا، اور انیس محمود ہاتھی کو جو کنٹرول کرتا تھا وہ محمود ہاتھی ابرہا کا خاص اور مخصوص ہاتھی تھا، اس کو انیس کے سوا کوئی کنٹرول نہیں کرتا تھا۔ نفیل نے کہا انیس تیرے تعلقات ابرہا سے بہت اچھے ہیں، عبد المطلب کو ملا دے جا کر کے۔ اب انیس جا کر کے عبد المطلب کا تعارف، سرکار عبد المطلب کا تعارف، حضرت عبد المطلب کا تعارف ابرہا سے کیا کرتا ہے پتہ ہے؟ دو جملوں میں سن لے، کہتا او ابرہا ایک خوبصورت آدمی ہے جو پورے مکہ میں سب سے مالدار ہے، وہ کعبے کا متولی ہے، اس کا دسترخوان 24 گھنٹہ بچھا رہتا ہے، انسان تو انسان ہے، جانور اور پرندوں کو بھی وہ اپنے دسترخوان پہ کھلاتا ہے، کیا تو اس سے ملاقات کرے گا؟ کیا تو اس سے ملاقات کرے گا؟ تو ابرہا نے کہا بالکل کروں گا۔ حضرت عبد المطلب آئے تو محمود نے دونوں گھٹنے ٹیک دی، ہاتھی نے بڑا متاثر ہوا ابرہا، اور ابرہا اپنے تخت سے اتر آیا، قالین پر سرکار عبد المطلب کے ساتھ بیٹھا۔ کہا کس لیے آئے ہو؟ کہا میرے جانور، توجہ توجہ، کیا میرے جانور تیرے آدمی چرا لے گئے، میں جانور چھڑانے آیا ہوں۔ اس نے گفتگو کا رخ بدلنا چاہا، کہا آپ نے بڑی ہلکی بات کہہ دی۔ کہا کیا؟ کہا کہ میں تو سوچا تھا کعبے پہ بات کریں گے، کیا آپ کو پتہ نہیں میں کعبہ توڑنے آیا ہوں؟ فرمایا جانور میرے ہیں، توجہ توجہ، جانور میرے، جانور میں پتہ چلا عبد المطلب سردار ہونے کی وجہ سے دوسروں کی وکالت کرنے نہیں آئے تھے، اپنے جانور چھڑانے آئے تھے اپنے۔ پتہ نہیں لوگ کیسے کہتے ہیں، حضور کو تو کوئی دودھ پلانے والی دائیا لے نہیں جانا چاہتی تھی کیونکہ حضور بڑے غریب تھے، بڑے غریب تھے۔ میں نے کہا 55 دن پہلے ابرہا کے پاس جا کے کہہ رہے ہیں میرے جانور چھوڑ دے، تو 55 دن میں کون سی سونامی آ گئی تھی، کون سا زلزلہ آ گیا تھا کہ سارے جانور ختم ہو گئے اچانک؟ 55 ہی دن کے بعد کی بات ہے بھائیو۔ عبد المطلب کہتے ہیں میرے جانور، جس میں 100 اونٹ، 100 اونٹ۔ یہ آپ اگر کوئی محفل میں کہے میرے 50 روپے چوری ہو گئے تو بتاؤ آپ اندازہ کریں گے نا کہ اس کے 50 روپے جیب میں رکھ کے پھرتا ہے وہ کتنا مالدار ہوگا؟ اور کوئی کہے 50,000 میرے گم ہو گئے تو اندازہ ہوگا نا کتنا مالدار ہے۔ جو 50,000 جیب میں رکھ کے پھرتا وہ کتنا مالدار ہوگا؟ بھائیو جس کے 100 اونٹ چوری ہوتے ہیں اس کے بارے میں بندے کتنے ہوں گے؟ ہیں اندازہ تو فرمائے نا کتنے بندے ہوں گے؟ اور پھر آپ کو بتاؤں سرکار عبد المطلب نے سرکار عبداللہ کا ولیمہ کیا تو پورے مکے کو بکریاں ذبح کر کے دعوت میں کھلایا، اور جب حضور کا عقیقہ کیا تو 1000 لوگوں کی دعوت کی۔ یہ کوئی غریب مفلس لوگ کر سکتے ہیں؟ تو حضور کے پردادا بھی مالدار، حضور کے دادا بھی مالدار، حضور خود بھی اتنے مالدار تھے، اتنے مالدار کہ غریبوں کے یتیموں کے پیٹ حضور پالتے تھے۔ ہاں کچھ دن حالات بگڑے کیا کہوں، استغفر اللہ، اس پہ کیا کہوں، معاشی طور پہ حالات بدلے، وہاں کوئی چیز نہیں بگڑتی، ہر چیز وہاں جا کے سنورتی، بے شک، لیکن معاشی طور پہ حالات بدلے۔